हाइमा खातून, इस कबीले का सरदार मैं हूँ, तो मैं फैसला करूँगा कि कब जिरगा बुलाया जाए। हम कई दिन पहाड़ों पर रहे और शिकार करते रहे, और जो खाले हमने आपको दी, क्या उससे बस सिर्फ इतना सा अनाज मिला है? और जरूरत हम जिरगा बुलाना चाहते हैं अर्तुल साहब। ये जिरगे का वक्त नहीं है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना। इतने बड़े बाजार से सुल्तान अलाउद्दीन की जासूस को निकालना बहुत मुश्किल होगा भाई। आप ये कैसे करेंगे? भेड़िए, तुम्हें पता है वो कैसे अपने शिकार को दबोचते हैं दुंदार? तो मेरी बात गौर से सुनो। हम सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को इन सरजमीनों में पकड़ने वाले हैं। इस बड़े शिकार को पकड़ने के लिए मैंने उस टेम्पलर को दाने के तौर पर डाला है। भेड़िए धुंधले आसमान के शौकीन हैं। चलो बहादुरों, जंग हमारी है और फतेह अल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में हानली बाज़ार में एक शख्स ने सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को एक पोल के साथ बांधा हुआ था और कह रहा था, इकट्ठे हो जाओ और देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अर्तुल गाजी और उनके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्तुल गाजी उस बंधे हुए शख्स को गौर से देखते हैं। धुंधार पूछता है, ये क्या है भाई? अर्तुल गाजी कहते हैं, ये हमारा आदमी है। धुंधार कहता है, तो फिर हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं भाई, चले इसको बचाते हैं। इतने में वो आदमी कहता है, इसने मेरा सामान चोरी किया है, मैं इसे इबरत का निशान बनाऊंगा। आप में से किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है? सब लोग कहते हैं, लटका दो इसको। जबकि अर्तुल गाजी एक तरफ जाकर अपने साथियों से कहते हैं, सलेबी इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसको बचाने के लिए सामने आऊँ। धुंधार कहता है, अब हम क्या करेंगे भाई? अर्तुल गाजी कहते हैं, हम इसे रात को बचाएंगे। ये कहकर वो एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमोन भी ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो देखता है कि अर्तुल आराम से घूम फिर रहा था। इतने में सिमोन भी ओराल के पास पहुंचता है। सिमोन कहता है, ऐसा लगता है अर्तुल अभी भी हमारे कदमों में है। फिर सिमोन ओराल को एक जहर वाली शीशी देकर कहता है, अब तुम्हारे लिए साबित करने का वक्त है। ओराल कहता है, मैं अपने रास्ते में आने वाली रुकावट तोख्तामुस को आज रात ख़त्म कर दूंगा और फिर हम दोनों सही सिमत में चल पड़ेंगे। फिर सिमोन अपने हाथ पर थूकता है और हाथ आगे बढ़ाता है, जिस पर ओराल भी अपने हाथ पर थूक कर उससे हाथ मिलाता है। यह सलेबियों का दोस्ती और वादे पर कायम रहने का इशारा था। फिर सिमोन कहता है, वेनस के ताजिर बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं, क्या माल तैयार है? ओराल कहता है, तैयार है। दूसरी यानी अर्तुल गाजी और उनके साथी घोड़ों के पास पहुँच गए थे। तुर्गुत पूछता है, भाई दौन कब आएगा? अर्तुल गाजी कहते हैं, जब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तुर्गुत। फिर अर्तुल गाजी उस बूढ़े गुलाम को बुलाकर कहते हैं, उस्ताद हाजत ओरियान, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, आप जहाँ चाहें जा सकते हो। फिर अर्तुल गाजी अपने घोड़े की जानिब बढ़ते हैं तो हाजत ओरियान भी पीछे आ जाता है। भाई आपका मेरे ऊपर कर्ज है, मेरी जान आप पर कुर्बान, और इसके अलावा मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, मुझे अपने पास रख ले, मैं आपकी खिदमत करूँगा। अर्तुल गाजी कहते हैं, ठीक है, आप जब तक चाहे हमारे पास मेहमान बनकर रह सकते हैं। दूसरी जानिब कबीले में हलीमा सुल्तान बानो जी को बुलाकर कहती है, दोआन अल्प ने तुम्हें अमानत के तौर पर हमें सौंपा था, लेकिन दोआन अगर तुम्हारे अल्फाज सुन लेता तो कुछ और फैसला करता। बानो जी कहती है, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, 2 साल गुजर चुके हैं हलीमा सुल्तान। अर्तुल भाई ने उसे एक जिम्मेदारी पर भेजा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। मैं जानती हूँ कि दोआन वापस नहीं आएगा। ये सुनकर हाइमा खातून खड़ी हो जाती है और कहती है, जब दोआन की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी तो वो वापस कबीले में आ जाएगा, तब तुम अपने अल्फाज पर पछताओगी। बानो जी कहती है, अर्तुल साहब उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे शौहर को हमेशा के लिए भेज दिया है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान गुस्से में आ जाती है और कहती है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें इन वसवसों की वजह से कबीले को जहर आलूद करने नहीं दूंगी। अगर तुमने अपने वसवसों पर काबू ना पाया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगी। अब तुम जा सकती हो। इतने में अर्तुल गाजी और उनके साथी कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले का ढोल बजने लगता है। ढोल की आवाज़ सुनकर हलीमा सुल्तान मुस्कुराते हुए कहती है, वालिदा अर्तुल आ गए हैं। बाहर कबीले के लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं और खुशी से उनका इस्तकबाल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अर्तुल उनके लिए ढेर सारा अनाज लेकर आएगा। लेकिन वो देखते हैं कि अर्तुल गाजी बहुत कम अनाज लाए थे। ये देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं
اور کہتے ہیں ہم کئی دن پہاڑوں پر رہے اور شکار کرتے رہے، اور جو کھالے ہم نے آپ کو دی کیا اس سے بس صرف اتنا سا اناج ملا ہے؟ جس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں اور بھی اناج آئے گا قارا صاحب، آپ پریشان نہ ہو، پہلے ہمیں سانس لینے دے پھر بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اور کتنا صبر کریں ہم سردار، اب ہم اور نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا استاد حاجہ توریان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کرتے، ارطغرل صاحب نے سونا دے کر میری زندگی بچائی ہے، اس لیے وہ زیادہ اناج نہیں لا سکے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ تو ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، آپ نے اناج کے بدلے ایک عیسائی غلام کی زندگی بچائی۔ اس پر حاجہ توریان کہنے لگتا ہے میں آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن پھر بھی قبیلے کے لوگ اس کی بات نہیں سنتے۔ پھر وہ بوڑھا غلام ارطغرل کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کاش کہ بھائی آپ مجھے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر بمسی اس بوڑھے غلام کو پکڑ کے پیچھے کرتا ہے۔ قبیلے کا آدمی کہتا ہے کیا یہ سچ ہے ارطغرل صاحب، آپ نے ہمارا سونا اس بوڑھے آدمی پر لگا دیا ہے؟ ہمارا صبر جواب دے گیا ہے۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے اور جرات ہم جرگہ بلانا چاہتے ہیں ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں کب سے آپ لوگ ایسے ہو گئے ہو اور رزق کے پیچھے بھاگنے لگے ہو؟ رزق صرف اللہ دیتا ہے، یہ حاجہ توریان اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 روٹیاں لاتا ہے، وہ صرف ایک کھاتا ہے اور 9 ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے، آپ کب سے اپنے خدا کو بھول گئے؟ اور پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں یہ جرگے کا وقت نہیں ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ پھر ارطغرل غازی گھوڑے سے اتر کر اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اندر ارطغرل غازی اپنے بیٹے گندوز کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیتے ہیں۔ اتنے میں حیمہ خاتون اور حلیمہ سلطان بھی آ جاتی ہے۔ حیمہ خاتون کہتی ہے بیٹا تم نے جرگہ بلانے سے کیوں منع کیا؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں نے جرگے سے منع نہیں کیا والدہ، بلکہ میں نے ان کو اکٹھا ہو کر لوگوں کو بھڑکانے سے منع کیا ہے۔ جس پر حیمہ خاتون کہتی ہے لیکن یہ بات تم جرگے میں کرو، اور ایک سردار یہی کرتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی تھوڑے برہم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حیمہ خاتون، اس قبیلے کا سردار میں ہوں، تو میں فیصلہ کروں گا کہ کب جرگہ بلایا جائے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارطغرل، ہماری روایت یہ نہیں ہے۔ ارطغرل غازی غصے میں کہتے ہیں میرے حکموں پر کب سے سوال اٹھنے لگے حلیمہ سلطان، ایک سردار کے الفاظ آخری ہوتے ہیں، کیا یہ ہمارا قانون نہیں ہے؟ اگر میں اس قبیلے کا سردار ہوں تو فیصلہ بھی میں کروں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چودار قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اورال کی بیوی چولپان اپنے عیسائی مذہب کی عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ قبیلے کا سردار جاندار اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس قبیلے پہنچ گیا تھا۔ قبیلے کے لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ اورال کی بیوی فوراً اپنے عیسائی مذہب والی چیزیں ایک ڈبے کے اندر رکھ کر باہر نکل آتی ہے۔ پھر سب لوگ گھوڑے سے اترتے ہیں۔ قبیلے کا سردار جاندار کہتا ہے توختاموس صاحب آج رات کھانے پر آپ کو میری دعوت ہے، ہم وینس کے تاجروں کو قالین بیچنے کے بارے میں بات کریں گے۔ توختاموس کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش سردار۔ پھر سردار جاندار کہتا ہے چولپان خاتون آج رات کے کھانے پر مہمان آئیں گے، آپ اسی لحاظ سے کھانا تیار کرواؤ، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ چولپان کہتی ہے ٹھیک ہے سردار۔ پھر چولپان اپنی نوکرانی کو حکم دیتی ہے کہ تم کھانا تیار کرواؤ۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں جاتی ہے۔ اورال اس سے کہتا ہے بابا کو ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے، اب سے میں کسی کو بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ چولپان کہتی ہے آپ کے خیال میں کس نے آپ کے بابا کو بتایا ہے؟ اورال کہتا ہے توختاموس نے۔ پھر اورال ایک زہر کی شیشی نکال کر چولپان کو دیتے ہوئے کہتا ہے آج رات کے کھانے کے بعد ہم اسے دفن کر دیں گے۔ چولپان شیشی لے کر کہتی ہے بس کام ہو گیا، جو بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ ڈوب جائے گا، اب ہمارا وقت ہے۔ اس کے بعد رات کا کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ توختاموس بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ چولپان کی نوکرانی کچھ برتنوں میں شربت ڈالنے لگتی ہے، پھر وہ زہر والی شیشی نکالتی ہے اور ایک برتن میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ شربت لے کر اندر جاتی ہے اور سب کے سامنے شربت والا ایک ایک پیالہ رکھ دیتی ہے۔ سردار جاندار پوچھتا ہے ہمارے پاس کتنی قالینیں بچی ہے اورال؟ اورال کہتا ہے وینس کے تاجروں کے لیے کافی ہے۔ جاندار کہتا ہے آپ لوگ قالینوں کی کوالٹی پر خاص دھیان دیں، میں یہ نہ سنوں کہ جاودار قبیلہ گھٹیا چیزیں دیتا ہے۔ اتنے میں توختاموس شربت پینے لگتا ہے اور اورال اسے شیطانی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے کا منظر بتایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی اپنے مرکزی خیمے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اب ہمارے دشمن مزید طاقت سے ہم پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ عبدالرحمن کہتا ہے قبیلے میں نیا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اور لوگوں کو صبر جواب دے رہا ہے بھائی۔ بمسی کہتا ہے یہ کیسے ناشکرے لوگ ہیں، جب ان کے پیٹ بھرے تھے تو سب ٹھیک تھا، اب بھوکے ہوئے ہیں تو ہلچل شروع کر دی ہے۔ ترگت کہتا ہے وہ 2 سالوں تک ٹھیک رہے ہیں بھائی، ایک اچھی تجارت لوگوں کو امید دلائیں گی۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وینس کے تاجر قالینیں خریدنے کے لیے حنلی بازار آ رہے ہیں، فوراً قبیلے کی تمام قالینیں اکٹھی کر لو، اور یہ ذمہ داری عبدالرحمن اور دندار کی ہے۔
پھر ترگت پوچھتا ہے اگر وہ سلطان کا جاسوس مر گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم اسے ہر حالت میں زندہ یا مردہ بازار سے نکال کر لائیں گے ترگت۔ جس پر دھندار ارطغرل غازی سے کہتا ہے اتنے بڑے بازار سے سلطان علاؤ الدین کی جاسوس کو نکالنا بہت مشکل ہوگا بھائی، آپ یہ کیسے کریں گے؟ بھیڑیے، تمہیں پتہ ہے وہ کیسے اپنے شکار کو دبوچتے ہیں دھندار؟ تو میری بات غور سے سنو۔ یہ سن کر سب مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی ان کو اپنا سارا منصوبہ بتانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب سیمون اپنے آدمیوں سے کہتا ہے ہم سلطان علاؤ الدین کے جاسوس کو ان سرزمینوں میں پکڑنے والے ہیں۔ اس بڑے شکار کو پکڑنے کے لیے میں نے اس ٹیمپلر کو دانے کے طور پر ڈالا ہے۔ پھر سیمون کہتا ہے ہم نے اس آدمی کو چارے کے طور پر بازار میں لٹکایا ہوا ہے، جو بھی سلطان علاؤ الدین کا جاسوس ہوگا وہ اسے لینے کے لیے آئے گا، لیکن یاد رکھنا ہم نے اسے زندہ پکڑنا ہے۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں رات کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ کی مدد سے سب اچھا ہوگا۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ آپ کا تیر سیدھا شکار کو لگے، پھر آپ قبیلے کے لیے اناج لا سکیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی کے ساتھی بھیڑیوں کی کھالیں پہن رہے تھے، کیونکہ یہ ارطغرل غازی کا ایک منصوبہ تھا۔ اتنے میں ارطغرل غازی بھی وہاں پہنچتے ہیں اور وہ بھی بھیڑیے کی ایک کھال پہن لیتے ہیں۔ بھیڑیے دھندلے آسمان کے شوقین ہیں، چلو بہادروں، جنگ ہماری ہے اور فتح اللہ کی۔ اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ہسٹری آف اوٹمن امپائر، سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ پارٹ 3۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ سن 707 ہجری میں غازی عثمان نے یکے بعد دیگرے قطع، الفقا، آق، حصار، کوج حصار کے قلعوں کو فتح کیا۔ سن 712 ہجری میں کبوا، یکجا اور راقلو اور تقرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن غازی عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور اس کے امیر شہر کرائنیونس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور عثمان غازی کے حوالے شہر کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا الصبر واستعینوا والربیع واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسہ کے 3 سپہ سالار کرانیوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بہت اعلیٰ لقب دیا اور بعد میں وہ دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شامل ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقۂ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صف نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئی، بلکہ بہت سے اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئی، جیسے جماعت غزیاروم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سکندر بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے، اور کافروں کے اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت مضبوط کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی جماعت تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کی فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا، جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔
مثلاً سماجی کام، مساجد، خانقاہوں، دکانوں، ہوٹلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں دین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری اور اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان بانی سلطنت عثمانیہ کو قارۃ الحجاز میں قاضی مقرر کیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینیوں کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں اس کے حکم الہی کے مطابق سچائی کی طرف ہم نے فیصلہ دیا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے تھے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح اقوام کے ساتھ جو ظلم اور ستم اور زیادتی اور جبر و کسی اور لوٹ مار کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا، جس نے ظلم و کفر و فسق کا جس نے ظلم کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا اور بڑا ہی سخت عذاب، اور جو شخص ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے اور اسے ہم حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہو۔ وعدہ کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولو باد کے بازنطینی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دی تو یہ شرائط عائد ہوئی کہ کوئی مسلمان پل سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا احترام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس وعدہ کو نبھایا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیوں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی غرض و غایت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق نے اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ امام الکبیر میں لکھتے ہیں، عثمان غازی انتہائی درجہ کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی گئی۔ مصر اوغلو لکھتے ہیں، عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، یہی وجہ ہے کہ عثمان نے اپنی فتوحات میں اسیہ کوچک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے، اسلام قبول کر لے یا جزیہ دے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان میں سے کسی کو سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اس طرح رومیوں کو نیچے ڈھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان غازی کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی، جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت کی عدالت اور اس پر اقتدار کی رحمت اور اس کا غنا اور اس کی تواضع پر غالب نہ آئے۔ وہ اللہ کی تائید و حمایت اور نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے پر اور عثمان غازی پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن
تدبیر، ورائے کثرت، جنود و ہیبت، وقار کے ذریعے اسیہ کوچک میں انہیں تصرف اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہیں تھی، اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورا کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارۂ ثقاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسرت کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں میں اصلاحی کاموں کے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل اور انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی، اور جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر و عصیان سے بیر اور دشمنی رکھتے تھے۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان غازی کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے بھری ہوئی تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے میں رہتے تھے اور سلطنت میں سریع استحکام کی تنقید اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی علماء اکرام نگرانی رکھتے تھے۔ عثمان کے اپنے بیٹے کے نام وصیت بھی آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی، اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ جب عثمان غازی اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے مدد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اہل شریعت سے دور رہنے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہٰذا بات وہی کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کسور کسائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر، اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہ وہ چیز ہے میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ تاریخ سیاست دولت العالیہ العثمانیہ میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اے بیٹے، اسلام کے ساتھ لوگوں کی اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال و دولت کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور کتاب معاۃ العثمان میں اس وصیت کو قدر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے اورحان خان کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور راہ خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تقریب میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا، کیونکہ وہی بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اے میرے لگتے جگر، ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھیے اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد وحید الدین کے ساتھ ہے، ہم جاہ و جلال کے طالب نہیں۔ اور تاریخ العثمانیہ المصور میں اس وصیت کی ایک اور عبارت بھی منقول ہے۔ عثمان اورحان خان سے کہتے ہیں، بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک کمزور بندے سے شہروں کو خدمت کرنے کی خدمت لی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقتصاد عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل جو شخص بھی عدل اور انصاف کی گردانی کریں گی، روز محشر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گی۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کر پائے گا۔ مجھے پیغام اجل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں۔ اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وصیت ایک باضابطہ تھی،
جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا ہوئے، اور انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام میں جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا، جہاں تک کہ اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ زندہ و جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور میں عروج میں حاصل رہے، اور اس دور میں جب کہ انہیں مجد و بزرگی اور غلبہ بھی حاصل ہوا۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر انتقال فرمائے تو اس کا رقبہ سن 16,000 مربع کلومیٹر تھا، اور وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا، جو بازنطینی سلطنت میں کافی اہمیت کے حامل تھے، فتح ہوئے۔ سلطان عثمان غازی کے بیٹے اورحان خان بن عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورحان خان تخت نشین ہوا، اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ سن 727 ہجری بمطابق سن 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نیکومیڈیا فتح ہوا، جو استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے، جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورحان خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسرا کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علم حاصل کیا تھا۔ اورحان خان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت بھی دے دی۔ سلطان اورحان خان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی، جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں طرف سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا۔ وہ تنگ نائے درد و نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ سن 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نالے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر جا پہنچے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ گائبولی، جس میں قلعہ جناقلہ اور ابسالہ اور روستو واقع تھے، پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نالے درد نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے کوششیں کی۔ سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں تقسیم تھا۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ طور پر جمع ہو جاتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں تھا۔ اورحان خان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائیں اور انہیں جنگی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو ان کے ساریہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان میں 9 مسلموں کو بھی بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے، اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلمرو میں سلطنت میں آکر آباد ہو گئے تھے۔ اورحان نے انہیں مسلم سپاہ میں شامل ہونے کی دعوت دی اور اسلام کے اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب ان کی فکری
اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہا نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان میں اترے تو ان کا نعرہ ہوتا غازی یا شہید۔ کہ کئی متعصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ ان کی ساری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس بھی کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں خمسے کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لے۔ اور ان متعصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی ہے، کارل بلکوام، جیمز اور جیب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں، اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مجموعہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے، یہ ایک جھوٹی کہانی ہے جسے اورحان خان اور مراد خان بن اورحان خان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے اور بعد میں آنے والے عثمانیوں کو اس وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا، بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ محض الزام ہے جو در حقیقت متعصب نصرانی مورخین کی اسلام دشمنی کی غمازی کرتا ہے۔ جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے ماں باپ اور بھائی بہن ان سے بچھڑ گئے ہیں، وہ مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھرتے رہتے تھے۔ ان بچوں کی مسلم حکمران کفالت کرتے تھے، ان کے روشن مستقبل کی انہیں ضمانت مہیا کرتے اور ان کی دائمی نجات کے لیے اسلام کے علاوہ اور دین میں موجود ہے۔ اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے کہ آوارہ گرد کمپلسری کا شکار بچے اسلام کو اپنے گلے کا زیور بنائیں تو صرف اس بات پر انہیں یہ لوگ جھوٹے الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس قصب بیانی، الزام تراشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی کلیئی کھولنے کے بعد مسلم تاریخ نگار اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں اور اسے اس انداز میں اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک مسلم اور حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ بہت سے تاریخ نگار مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے متعصب مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں جن کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سو اس بہتان کا اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں ایڈوکیٹ مورخ محمد فرید بیگ اپنی کتاب الدولۃ العثمانیہ میں، ڈاکٹر علی عثمان اپنی کتاب التاریخ الدولۃ العثمانیہ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کہانی جھوٹ اور افطرا اور محض جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں۔ صرف مشرکین کی کتابیں اس کہانی کا ماخذ ہے کہ مسلمان نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے اور ایک قانون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کو ان کے والدین سے زبردستی چھینا جاتا تھا۔ ایسے متعصب لوگوں میں نصرانی مورخین سومیل اور بروکمان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی تاریخ کے بارے میں، ان کے عزائم کے بارے میں ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم تاریخ کو جان بوجھ کر مٹاتے ہیں اور اس طرح آنے والی مسلم نسلوں کو اپنے تابناک تاریخ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخصوصی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخصوصی اپنے بیٹے حاکم میں وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے
تاکہ ان کے اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے ہی بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کے اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت کرتی تھی۔ اورحان خان بن عثمان خان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا تھا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر جرار تھا اور ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے لیے تیار اپنے چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز کو لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امرائے روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اورحان خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا تھے، صاحب یقین و تقویٰ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی المجاج بختاس تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ عطا فرمائے اور انہیں ہر اس معرکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ اترے۔ پھر عالم دین اورحان خان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا، اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگی چری ہوگا، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا اور ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو امن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے ہیں۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ التعالی کریم کی تلوار مبارک کا نام تھا۔ اورحان خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و دروغ اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بازنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور بازنطینی نوجوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا گیا۔ پھر ان کے اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی گئی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اورحان خان علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینیوں کے خلاف جہاد کو قائم رکھنا تھا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قلمرو میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ ان بازنطینیوں سے استفادہ کرنا جو ترویج اسلام کی فہم میں مسلمان ہو چکے تھے، نیز ان نو مسلم کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کو شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اورحان خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچوں کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ بروکلمان اور جیوزنس جو گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی اعانت اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، متفکرین، مورخین، اساتذہ، محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی کلئی کھولے اور آسمانیوں پر لگائے جانے والے اس جھوٹے الزامات اور شبیہات کا رد کرے۔ یہ ان کے ذمے ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مشرکین اس کذب بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے جس پر گویا کسی اختلاف پر ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں۔ اورحان خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن سن 736 ہجری کے مطابق سن 1336 میں کرسی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ کرسی ان امارات میں سے ایک تھا جن کی بنیاد سلاجقی روم کے سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوگا۔ اورحان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عمارت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائے کوچک میں سلاجقی روم کی کسی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے جو علاقے ان کے زیر نگی رہ چکے ہیں ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور تک ان کی اور دوسری عمارتوں کے درمیان چپقلش جاری رہی، حتیٰ کہ پورے ایشیائی کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اورخان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگراں مقرر کیا۔
پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا، جس میں علم نحو، ترکیب لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم الہندسہ، علم الفلکیات اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ کروسی کی عمارت پر غلبہ پانے کے 20 سال تک اورہان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کی بہتر بنانے اور شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو کرنے میں گزار دیے۔ اس عرصے میں اورحان خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورت میں حال کو بہتر بنایا، مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضرورت کے لیے محققہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اورحان کی عظمت اور شان و تقویٰ اور دانائی کا پتہ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگین علاقوں میں حکومت استحکام کے حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا ٹوٹ حصہ بن گئی اور باہمی اتحاد و یگانت کی وجہ سے ایشیائے کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اورحان خان کی فراست، سلطنت کی تعمیر و ترقی میں بتدریج کی اور پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے، تہذیب کے قیام اور معاشروں کے احیاء کے بعد بہت بڑی دلیل ہے۔ اورحان خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بازنطینیہ کے اندر حکومت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اورحان خان سے مدد طلب کی۔ سلطنت کے لیے یہ بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دی۔ سن 1358 عیسوی میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے گائبولی کی دھارائیں ہلا کر رکھ دی، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود۔ اورحان خان نے جواب دیا، عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر کھول دیے ہیں اور بہت ہی کچھ عرصے میں گائبولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا اور وہ اولین حملے جو جزیرہ نما بلقان کی فتح پر ہوئے تھے اس شہر سے کیے گئے۔